अल्हम्दुलिल्लाह आज आप देख रहे हैं कि हर तरफ उशाकान का हजूम नजर आ रहा है। कोई कराची से हाजिर हो रहा है, कोई किसी शहर से, कोई किसी शहर से, बल्कि पाकिस्तान ही नहीं बल्कि बैरून मुल्क से उर्से पाक के लिए उलामा ने शेर रबानी हादरी का शरफ हासिल करते हैं। उस हस्ती के फैज से अपने दामनों को भरने के लिए आते हैं कि जिनकी एक निगाह ने ताजदारे हजरत क्यालिया वाला शरीफ बना दिया, जिनकी एक निगाह ने ताजदारे हजरत करमा वाला शरीफ बना दिया, जिनकी एक निगाह ने हजरत कंक शरीफ वाला बना दिया, उस शेर रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह के निगाह के फैज को हासिल करने के लिए आज पूरी दुनिया से मुसलमान जो हैं वो अपने मुर्शद करीम के उर्से पाक में हाजिरी का शरफ हासिल कर रहे हैं। स्टेज पर आप देख रहे हैं उलमाए कराम, खुतबा हजरात, मशाइख इज़ाम जो आस्ताना आलिया शरफ शरीफ के सभी फैज याफ्ता हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं हाजिरी के लिए दावत देता हूँ हजरत अल्लामा मौलाना उस्तादुल उलमा मुफ्ती कारी खालिद महमूद साहब नक्शबंदी कैलानी तशरीफ लाकर अपनी हाजिरी का शरफ हासिल करते हैं। मोहब्बत से एक नारा लगाया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, आस्ताना आलिया शरकपुर शरीफ, हजूर किबला आलम अलहाज मियां मोहम्मद अबू बकर साहेब, रेबे सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया शरकपुर शरीफ, हजूर शहजादा शेर रब्बानी मियां अजीजुद्दीन साहेब, आस्ताना आलिया शरकपुर शरीफ। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअ्मिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह व क़ाल तआला इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह यदुल्लाहि फ़ौक़ अयदीहिम वमन नकस फ़इन्नमा यंकुसु अला नफ्सिहि वमन औफ़ा बिमा आहद अलैहिल्लाह फसयु'तीहि अजरन अज़ीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिअस्हाबिहि बायिऊनी अला अल्ला तुशरिकू बिल्लाहि शय्यन वला तस्रिकू वला तज़नू वला तक़्तुलू औलादकुम वला तअतू बिबुहतानिन तफ्तरूनहु बैन अयदीकुम व अर्जुलिकुम वला तासूनी फी अम्रिल्लाह इला आखिरिल हदीस। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुल्लाहिल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। व क़ाल तआला इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदना या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदना या हबीबल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। हमारी खुशबख्ती है हमारे मुर्शिद करीम फखरुल मशाइख वारसे मसनदे शेर रब्बानी जिगर गोशाए शेर रब्बानी हजूर शबीहे शेर रब्बानी हजूर किबला आलम साहबजादा वाला शान हजूर किबला साहबजादा हजूर किबला मियां मोहम्मद अबू बकर नक्शबंदी मुजद्ददी शरफपुरी दामद बरकातुल कुद्सिया सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया शरफपुर शरीफ जलवा फरमा हो चुके हैं। अपनी मोहब्बतों का खराज पेश करें, मुर्शिद करीम का दीदार भी करें। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, आस्ताना आलिया शरफपुर शरीफ हजूर किबला आलम, हजूर किबला आलम। और हमारी खुशबख्ती है जहां मुर्शिद करीम जलवागर हुए हैं वहां शहजादाए शेर रब्बानी और जो हमारे दिलों की ठंडक है, आंखों का नूर है और हमारे धड़कनों में रहने वाली हस्ती
پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ والا شان جناب شہزادہ شیر ربانی حضور قبلہ صاحبزادہ میاں محمد عزیز الدین نقشبندی مجددی شرپوری دامت برکات القدسیہ بھی جلوہ گر ہو چکے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ صاحبزادہ والا شان جناب صاحبزادہ میاں محمد عبد الرحمن شرپوری صاحب جلوہ فرما ہو چکے ہیں، اور حضور قبلہ عالم کے چھوٹے شہزادے نور نظر اور اس درگاہ کا جناب حسن جو ہے حضور صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ میاں محمد عبان حسن شرپوری صاحب جتنے شہزادگان تشریف لائے ہیں، ہم ان کے قدموں میں اپنی پلکیں بچھاتے ہیں۔ حمد و صلات کے بعد میرے شیخ طریقت، سر کا تاج، دل کی دھڑکن اور روح کا چین، دین دنیا کے سائیں، وارث مسند حضور شیر ربانی، قاسم فیوضات حضرت مجدد الافسانی، حضور سید حضرت میاں محمد ابو بکر صاحب شرقپوری دامت برکاتہم العالیہ، اور برادران طریقت، یہ آج کی یہ خوبصورت تقریب سعید حضور قدوۃ السالکین زبدۃ العارفین حضور شیر ربانی نور اللہ مرقدہ کے عرس پاک کی تقریب سعید ہے، اور آپ رات سے جید علماء کرام کے خطابات سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ میں بھی اس سلسلے میں اپنا سبق سنانا چاہتا ہوں۔ قرآن کریم کی 2 آیات اور مسلم شریف کی ایک حدیث کا بعض حصہ وہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ بیعت سے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں آستانوں پر ہم مشائخ گرامی جو مخصوص شرائط کے ساتھ متصف ہوتے ہیں، ان سے بیعت کر کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اپنا باطنی اور اپنا روحانی تعلق قائم کرتے ہیں۔ بہت سارے بھائی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس لائن کی اور اس روحانیت کی کوئی دین میں اصل ہی نہیں، اور کچھ یہ کہہ دیتے ہیں جب قرآن اور حدیث موجود ہے تو اس بیعت کی کیا ضرورت، اور کچھ بھائی ایسے ہیں جو ویسے اپنی بے اعتنائی اور بے توجہی کی وجہ سے اس سے تغافل برتے ہیں۔ اس سلسلے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ علامہ بدر الدین عینی علیہ الرحمہ عمدۃ القاری میں ارشاد فرماتے ہیں، بیعت اصل میں اسلام کا معاہدہ ہے، کانٹریکٹ ہے اسلام کا، جو کوئی مسلم اپنے شیخ اور اپنے ہادی اور اپنے رہنما کے ساتھ اس دین کی اطاعت کے التزام کا کرتا، اسے تشبیہ دی گئی اس معاہدہ کے ساتھ جو ہم بے شرا کے وقت، لین دین کے وقت، ڈیل کے وقت کرتے ہیں۔ اس میں ایک آدمی مال پیش کرتا ہے، دوسرا بندہ اس کے عوض میں کوئی اس کی قیمت دیتا، تو اس التزام میں یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ وہ یہ عہد کرتا ہے کہ آج کے بعد میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کروں گا، دوسری طرف سے اس کے ساتھ اجر و ثواب کا وعدہ کیا جاتا۔ حضرت علامہ فخر الدین رازی علیہ الرحمہ ان اللہ اشتری من المؤمنین والی آیہ کریمہ کے تحت ارشاد فرماتے ہیں کہ 70 صحابہ نے جب مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مکہ مکرمہ میں لیلۃ العقبہ میں بیعت کی، تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کا دین قبول کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کے ساتھ اس کے لیے ہم سے اپنے رب کے لیے یا اپنے آپ کے لیے کوئی شرط منوانا چاہیں تو منوا لیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرے رب کے لیے شرط یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ، جبھی ضروریات دین اس کا اقرار، اور میرے لیے شرط یہ ہے کہ جن چیزوں سے تم اپنی مال اور جان کا دفاع کرو گے، حفاظت کرو گے، ان چیزوں سے تم میری جان اور مال کی بھی تم حفاظت کرو گے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم یہ بات مان لیں تو ہمیں اس کے عوض میں کیا ملے گا؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر تم یہ میری شرط مان لو تو میرا رب اس کے بدلے میں تمہیں جنت عطا فرما دے گا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے کہا، ہمیں یہ سودا بہت وارے کا، بڑا نفع کا، ہم آپ کی یہ دونوں شرطیں مانتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے اس اقرار کو قبول فرمایا،
رب تعالیٰ نے ان کے متعلق یہ آیا کریمہ فرمائی ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بے شک رب تعالیٰ نے مؤمنین سے ان کے مال اور ان کی جانیں خرید لی جنت کے بدلے میں۔ یہ بیعت ایک اسلام کا معاہدہ ہے۔ صحابہ کرام علیہ الرضوان براہ راست مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جا کر وہ معاہدہ کر لیتے تھے، اور اس کی تفصیلات کتب حدیث میں موجود ہیں، بخاری میں، مسلم میں، دیگر حدیث کی کتب میں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمن القول الجمیل میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ سے لی ہوئی 7 بیعتوں کا ذکر فرمایا۔ اس میں بیعت ارادت اور بیعت اطاعت بھی شامل ہے، بیعت ہجرت بھی صحیح، بیعت جہاد بھی صحیح، بیعت اسلام بھی صحیح، بیعت امارت بھی صحیح، لیکن بیعت اطاعت اور بیعت استرشاد اور بیعت ارادت یہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سے لیا کرتے تھے۔ یہ حدیث پاک حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، مسلم شریف میں فرماتے ہیں کہ بہت سارے صحابہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بایعونی علی اللہ تشرکوا باللہ شیئا ولا تسرقوا ولا تزنوا، اے صحابہ میرے ساتھ بیعت کرو اس بات پر کہ تم اللہ تعالیٰ سے کبھی شرک نہیں کرو گے، جمیع عقائد اسلامیہ پر تم پابندی کے ساتھ قائم رہو گے، اور اس بات پر بھی کہ تم کبھی چوری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، بہتان تراشی نہیں کرو گے، آخر تک یہ حدیث پاک آپ نے ارشاد فرمائی۔ گرامی قدر حاضرین، آج مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو یہاں پر تشریف فرما نہیں ہیں، اور حدیثیں اور قرآن کی آیتیں ہم وہ پڑھتے ہیں جس میں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیعت کا ذکر ہے۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ القول الجمیل میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ شیخ وہ نائب نبوت جس کے اندر وہ ساری محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی نیابت والی شرائط موجود ہوں، اگر کوئی حضور کا امتی ان کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے تو وہ شیخ صرف واسطہ اور وسیلہ ہے، وہ بیعت در حقیقت مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہوتی ہے۔ گرامی قدر حاضرین و سامعین، مرشد کریم، مرشد خاص آستانہ علی اشرق مشرق میں حاضری دینے والے ہیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ الملفوظ میں ارشاد فرماتے ہیں مرشد 2 قسم کا ہے، ایک مرشد عام ہے اور ایک مرشد خاص ہے۔ مرشد عام سے مراد قرآن و حدیث ہے، اس کی رشد اور اس کی ہدایت اپنی جگہ پر لازم۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے صحابہ براہ راست مرشد عام سے استفادہ کرنے والے تھے، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں حاضر ہو کر، لیکن انہیں بھی قرآن و حدیث کے ساتھ مرشد خاص مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ضرورت رہی، چنانچہ انہوں نے حضور کی بیعت کر کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے فیضان نبوت سے اکتساب کیا۔ فرماتے ہیں یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ یہ قیامت تک یہ جاری رہے گا، اور اس سلسلے میں اگر سادہ لفظوں میں میں یہ بات کہوں تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بیعت یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک سفر کرنے کے معاہدے کا نام ہے۔ جس شخصیت کے ساتھ یہ معاہدہ کیا جاتا اسے عام اصطلاح میں تو مرشد کہتے ہیں، آج کی اصطلاح میں اسے گائیڈ کہہ لیں، اور جس گاڑی پر سفر کیا جاتا اس گاڑی کو سلسلہ کہہ لیں۔ ہمارے حضور یہ سرکار کیلانی تاجدار کیلان والا شریف حضرت قبلہ پیر سید نور الحسن شاہ صاحب علیہ الرحمہ جو فیض یافتہ تھے حضور شیر ربانی علیہ الرحمہ اور ان کے مجاز تھے، وہ فرمایا کرتے تھے بیلیو کسی نہ کسی گاڑی پر بیٹھ جاؤ، کسی نہ کسی سلسلے میں داخل ہو جاؤ، لیکن گاڑی پر بیٹھنے سے یہ دیکھ لینا، گاڑی کے ڈبے پر بیٹھنے سے یہ دیکھ لینا کہ اس ڈبے کا تعلق اپنے سے اگلے ڈبے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس کا رابطہ بحال ہے، اور وہ سارے کے سارے ربط انجن کے ساتھ وہ قائم ہے۔ اگر کوئی بندہ ایسے ڈبے میں بیٹھ کر سو بھی جائے تو جب وہ منزل پر پہنچتا ہے تو سویا ہوا مسافر بھی منزل پر پہنچ جاتا۔ اگر کوئی بندہ ایسے شیخ گرامی کے ہاتھ پر بیعت کر لیتا ہے تو یہ بیعت اسے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے در اقدس تک یہ پہنچا دیتی ہے۔ اس سلسلے میں چونکہ بہت زیادہ ہوائیاں اڑائی جاتی ہیں، اغیار کی طرف سے بڑے پراپیگنڈے ہیں، کچھ 2 نمبری ہے بھی ہر دور میں رہی، لیکن ہر دور میں 1 نمبر اور جینون نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نائبین موجود رہے۔ میں نے یہ مضمون اس لیے بھی یہ لازم سمجھا
کہ موجودہ دور میں میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ ہمارے برادران طریقت اپنی اولادوں کو سلسلے میں داخل نہیں کرواتے. وہابیہ کا یہ مشاہدہ ہے اور انہوں نے یہ انالائز کیا اہل سنت و جماعت کا. کہتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت کو کڈنیپ کرنا، انہیں مسٹریک کرنا، اپنے مسلک پہ لانا بڑا آسان ہے، لیکن اگر کوئی سنی کسی شیخ طریقت کے ساتھ وابستہ ہو تو اسے وہاں سے اکھاڑنا بڑا مشکل ہے. اور اس پہ باقاعدہ طور پر سعودیہ کے وہابیہ میں بھی اس موضوع پر باقاعدہ ڈیبیٹ ہوا. آج میں یہ سمجھتا ہوں یہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنے پوتوں کو آستانہ عالیہ شرک پور شریف، آستانہ عالیہ حضرت کیلے والا شریف، آستانہ عالیہ شرک پور، آستانہ عالیہ کرما والا شریف لائیں اور انہیں تعارف کروائیں کہ یہ ہیں وہ دکانیں جہاں سے ہم نے دین کا سودا خریدنا ہے. اپنے بچوں کو تعارف کروانا یہ ضروری ہے. گرامی قدر حاضرین، یہ جو بیعت ہے، یہ یہاں پر بیعت ہم ظاہری طور پر ایک شیخ کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن وہ شیخ مجاہد ہو. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمٰن نے بھی اس کی یہ شرائط ارشاد فرمائی. حضرت مجدد الفسانی داتا صاحب عوارف شریف میں شیخ وہ ہو جس کا عقیدہ اہل سنت و جماعت والا ہو، جس کا عقیدہ اہل سنت و جماعت کے خلاف ہے. آشا وکلا وہ کبھی بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نیابت کا حق نہیں ادا کر سکتا. اور حضرت مجدد الفسانی علیہ الرحمہ آپ تو کھلے عام ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں فرقہ ناجیہ صرف اور صرف اہل سنت و جماعت ہے. اور جس آج بہت سارے لوگ ہیں، رافضی لوگ بیعت لیتے ہیں، حتیٰ کہ وہابیہ اہل حدیث بھی بیعت لینا شروع ہو گئے، دیابنا بیعت لیتے ہیں. میں نے ایک حافظ مجھے ملا، میں نے اسے پوچھا کہ کوئی تیرا پیر کو کسی کا مرید ہے؟ کہتا ہے جناب فلانے حضرت صاحب. میں کہا میں تو سنیا ہوں عیسائی آندا جی 11ویں دیندہ ہے، 11ویں دیتا ہے، عیسائی کا جا کر مرید ہو گیا. جس کا بیعت ہونا ہے سب سے پہلے یہ دیکھو کیا اس کا طریقہ حضرت مجدد الفسانی علیہ الرحمہ کا طریقہ ہے، کیا اس کے عقائد اہل سنت و جماعت والے ہیں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کے آپ کے عقائد کا کیا وہ بندہ پابند ہے؟ اگر اس بندے کا عقیدہ صحیح نہیں، اگر کسی نے پہلے بیعت کی بھی ہے تو اس کی بیعت ہوئی نہیں، توڑنی تو علیحدہ بات ہے. فوری طور پر کسی صحیح العقیدہ شیخ طریقت، جس طرح میرے شیخ طریقت حضور میاں صاحب آ کر اپنی بیعت دوبارہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے سلسلے میں آ کر کرے، اس کی پہلی بیعت درست نہیں ہے. دوسری بات، وہ شیخ شریعت کا عالم ہو، جو خود عالم نہیں وہ دوسروں کی تربیت کیا کرے گا. اور اس عالم ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے رسمی کسی جامعہ سے ڈگری لی ہو. عالم سے مراد خواہ اسے علم لدن سے نوازا گیا ہو یا علم کسبی سے نوازا گیا ہو. میرے شیخ طریقت حضور تاجدار کیلے والا شریف حضرت قبلہ پیر سید نور الحسن شاہ صاحب علیہ الرحمہ، آپ رسمی طور پر کسی جامعہ میں ایک دن بھی نہیں تشریف لے گئے تھے، لیکن حضرت میاں صاحب حضور شیر ربانی علیہ الرحمہ نے آپ کی جب علم کی طلب دیکھی تو آپ نے ارشاد فرمایا شاہ جی لو 6 مہینے دا علم آیا تھے. بس ایک ہی نظر نے میرے شیخ گرامی کو شریعت کا اور طریقت کا عالم بنا دیا. آج بعض بندے یہ اعتراض کرتے ہیں میاں صاحب یہ کتوں دی ڈگری لئیے. میں کہتا ہوں اگر تم ان کی بات کرتے ہو تو میں بات کرتا ہوں حضور شیر ربانی نے کس جامعہ کس یونیورسٹی سے ڈگری لی تھی. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام براہ راست اپنے نظر سے پڑھاتے تھے. اور یہ حضرت مجدد پاک علیہ الرحمہ نے یہ بات ارشاد فرمائی. آج سارے سنی یہ کہتے ہیں، سارے رضوی بھی سنی تھے. حضرت مجدد الفسانی علیہ الرحمہ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی سنت جاریہ ہے. جب رب تعالیٰ کسی ایک بندے کو ایک بار وہ علم لدنی عطا فرماتا ہے تو اس کا فیض اور اثر رب تعالیٰ 7 نسلوں تک باقی رکھتا ہے. اور ہم تو یہاں پر اس کے مشاہدے کرتے ہیں، ہر وقت اس کا مشاہدہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہاں سے ہمیشہ علم دین مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے مطابق لوگوں کی تربیت ہوتی ہے. پھر اس کے بعد وہ خود شریعت کا عامل بھی ہو، گناہ کبیرہ سے بچنے والا ہو اور صغیرہ پر بھی پابندی نہ کرنے والا ہو، اور اس کے ساتھ مستحبات کا سنن کا وہ پابند ہو، محرمات سے
اجتناب کرنے والا اور مکروہات سے وہ بچنے والا. اور اس کے ساتھ جو بڑی اہم بات وہ یہ کہ اس کی نسبت مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام تک متصل ہو اور اسے سلسلے کی طرف سے اجازت ہو. الحمدللہ یہ ساری نشانیاں ہمارے قبلہ حضور میاں محمد ابو بکر صاحب میں بدرجہ تام موجود ہیں. اور میں دعوے کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ قبلہ میاں صاحب میاں محمد ابو بکر صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی بیعت کرے گا تو جس طرح کے بے شمار شواہد موجود ہیں. حضور شیر ربانی نے فرمایا، آپ نے فرمایا میاں محمد ابو بکر صاحب کی بیعت کر لو، ان کی بیعت میری ہی بیعت ہے. اور یہ سلسلہ انشاءاللہ تا قیامت. یا رسول اللہ گرامی قدر حاضرین، یہ نور کا سلسلہ یہ قیامت تک یہ جاری رہنا ہے. یہ مت سوچا کرے. میں نے کبھی سنا تھا جب حضور قبلہ عالم حضرت پیر سید نور الحسن شاہ صاحب علیہ مبارک ہوا، بہت سارے بندوں نے کہا لو جی گل مک گئی، ہوں جی سلسلہ مک گیا. اس بات کا میں قائل ہوں یہ فطرت کا اصول ہے کہ ایک شخصیت چلی جائے تو اس کے بعد دوست ضرور آتا، لیکن یہ سلسلہ ختم نہیں ہوتا. وہ مشائخ ادامی قبروں میں جا کر بھی اپنی مسند پر اس کو بٹھاتے ہیں جس کے اندر استعداد اور صلاحیت موجود ہوتی ہے. تھوڑی دیر کے لیے ذوف آتا ہے، پھر وہ ذوف وہ عروج اور جوبن میں بدلتا. میں کہتا ہوں یہ ذوف کا آنا اس لیے ہے تاکہ پہلوں کی قدر بحال رہے. اگر یہ نہ ہو تو لوگ کہیں گے یار سارے کو جیسا. پہلوں کی قدر اس سے بحال رہتی ہے. اور ہم نے وہ عروج دیکھا. کچھ لوگوں نے کہا سلسلہ حضرت کہلے مالا شریف میں، لیکن ہم نے قبلہ پیر سید محمد باقر علی شاہ صاحب نور اللہ مرقدہ ان کے دور میں وہی عروج اور وہی بہاریں دیکھی. کوئی بندہ اس کے ہاتھ پر بیعت کرتا تھا، دن کو بیعت ہوتی تھی، رات کو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہو جاتی. اور یہ نور کا سلسلہ جاری رہے گا. حضرت امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں وہ بندے منکرین ولایت ہیں، وہ ولایت کے منکر ہیں جو کہتے ہیں جہاں پہلے تو تھے اب نہیں. امام غزالی فرماتے ہیں وہ منکرین ولایت ہیں. جب تک مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری شریعت یہ قائم رہے گی تب تک مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے باطنی فیوضات بھی جاری و ساری رہیں گے. اللہ تعالیٰ اس آستان کو تا قیامت آباد اور شاد فرمائے اور ہم جیسے لوگوں کو یہاں سے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے فیضان نبوت اور فیضان کرم کی خیرات ملتی رہے. وما علینا.